नाज़रीन, एक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस वक्त जिस बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर सबकी नजरें लग गई हैं वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान वो इस वक्त एक हंगामी और अहम तरीन दौरे पर मिस्र लैंड हो गए हैं। सबकी नजरें इस दौरे के ऊपर लग गई हैं कि इस खास वक्त के अंदर जब हमला होने जा रहा है ईरान के ऊपर और अमेरिकी फौजें यहां पर पहुंच रही हैं तो क्या ऐसी जरूरत पेश आई और चंद घंटों के लिए 2 से 3 घंटों के लिए MBS हंगामी तौर पर मिस्र में लैंड हो गए हैं। तो इस बारे में जो गैर मामूली चीजें वहां से रिपोर्ट हो रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल की एक नई डिवीजन ने लेबनान बॉर्डर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 5वीं डिवीजन और हजारों नई फौज इजराइल की जानिब से लेबनान बॉर्डर पर बुला ली गई है और उसने ऑपरेशंस का जो है वो आगाज कर दिया है। अमेरिकी फौजें इजराइल पहुंच चुकी हैं। जी हां, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अमेरिकी फौजें इजराइल पहुंच चुकी हैं और बराह रास्त अब अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन चुका है। और दूसरी तरफ लेबनान से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। जो हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंसमेंट की है, उन्होंने कहा जी अब वो पूरे इजराइल के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। यानी अभी तक हिजबुल्लाह के हमले रिस्ट्रेंड हैं, वो हाइफा तक और सेंट्रल इजराइल तक रिस्ट्रेंड है। तेल अवीव को वो कभी कभार निशाना बनाते हैं। अभी तक उन्होंने इन टोटल शायद 5 से 6 दफा तेल अवीव को निशाना बनाया हो। तो इससे पीछे पीछे उनके हमले रिस्ट्रेंड हैं और यहां पर भी वो हर एक कोने को हिट नहीं कर चुके हैं। अभी तक उन्होंने हर कोने को हिट नहीं किया है। लेकिन अब जो अनाउंसमेंट सामने आई है हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, उन्होंने कहा है कि चूंकि इजराइल तमाम हदें पार कर चुका है तो अब हम इजराइल के हर कोने में अटैक करने जा रहे हैं। वाज़ेह एस्केलेशन उन्होंने यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया। हाइफा इस वक्त खाली हो रहा है तेजी के साथ। और अभी पिछले घंटे के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मेजर यूरोपियन एयरलाइंस वो इजराइल के लिए अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर गई हैं। ये बहुत बड़ा पैनिक अब इजराइल में इस वक्त देखा जा रहा है कि पहली बार मेजर यूरोपीय एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर गई हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, लंबे लंबे अरसे के लिए उन्होंने अपनी जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल कर दी हैं। तो बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं इस वक्त, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अब तक की मेगा ब्रेकिंग न्यूज़ ये सामने आ रही है कि MBS मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त हंगामी तौर पर मिस्र लैंड कर गए हैं। कोई ये शेड्यूल दौरा नहीं था, ये एक हंगामी दौरा है और शायद इस पूरी जंग के अंदर किसी दौरे की इतनी ज्यादा अहमियत हो जितनी इस दौरे की अहमियत है। मोहम्मद बिन सलमान जो मिस्र में लैंड किए हैं, ये गैर मामूली इसलिए भी है कि मोहम्मद बिन सलमान ट्रैवल नहीं कर रहे हैं क्योंकि किंग उनकी तबीयत नासाज है। तो MBS ने बहुत सारे दौरे कैंसिल किए हैं। मिसाल के तौर पे जापान का एक अहम तरीन दौरा वो करने जा रहे थे। ये इकोनॉमी के लिहाज से वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दौरा उनके लिए था, लेकिन उन्होंने ये दौरा कैंसिल किया। उसके अलावा अभी आप देखें यूनाइटेड नेशन का जो इजलास हुआ वहां पर वो शिरकत के लिए नहीं गए। मेरा ख्याल है कि इस पूरी जंग के अंदर सिर्फ एक बार MBS ने ट्रैवल किया है बाहर, और वो भी बहरीन गए कुछ घंटों के लिए जब अरब लीग का इजलास वहां पर हो रहा था। तो इसके अलावा उन्होंने बाहर ट्रैवल नहीं किया है। ईरान का दौरा उनका ड्यू है, वो कह चुके हैं कि ईरान उन्होंने जाना है, वो ईरान नहीं गए और मतलब कहीं भी वो नहीं जा रहे क्योंकि किंग की जो तबीयत है वो नासाज है। लेकिन अब वो मिस्र लैंड हो गए और इसमें इंपॉर्टेंट बात कि ब्रिक्स का जो इंपॉर्टेंट तरीन समिट है दुनिया को बदलने वाली, जिसमें सारे बड़े लीडर्स जा रहे हैं, उर्दगान जा रहे हैं, बशार अल असद जा रहे हैं, मडोरो वेनेजुएला से जा रहे हैं, क्यूबा से उनके जो वज़ीर आज़म हैं वो जा रहे हैं, मिस्र से, मतलब तमाम मुल्कों के जो सरबराहान हैं, अज़रबैजान के जो सदर हैं वो शिरकत कर रहे हैं, तमाम मुल्कों के सरबराहान जा रहे हैं, लेकिन MBS नहीं जा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह भी यही है। लेकिन इस सारी गैर मामूली सूरत हाल में जो सारे दौरे कैंसिल करके वो मिस्र जो है वो हंगामी तौर पर पहुंच गए और चंद घंटों के लिए, यानी 3 से 4 घंटे मैक्सिमम बताया गया है कि जिसके लिए MBS वहां पर पहुंचे हैं। तो कोई तो ऐसी बात है कि जो इस तरह नहीं हो सकती थी कि MBS को वहां पर खुद जाना पड़ा, वज़ीर ख़ारजा के जरिए जो नहीं हो सकती थी। हालांकि मिस्र के साथ वो कांस्टेंट राब्ते के अंदर हैं, लेकिन अब वो वज़ीर ख़ारजा या कोई भी वज़ीर दिफा, उनके भाई हैं वज़ीर दिफा, उनको भी नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए वो बहरहाल जो है वो खुद गए हैं। अब नाज़रीन, अहम बात यह है कि सऊदी अरब पहले खामोश रहा और अमेरिका के आसरे के ऊपर बैठा रहा, लेकिन अब वो खामोश नहीं रह सकता क्योंकि वो इररेलेवेंट हो रहा है और उसके मफादात को बरह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। और ज़रा टाइमिंग चेक करें, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अहम तरीन दौरे पर पहुंचे, MBS की इन्विटेशन के ऊपर पहुंचे,
اس کے علاوہ دیگر دورے ہوئے اور اب MBS جو وہ مصر پہنچ رہے ہیں اور ادھر سے کسی بھی لمحے اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے. امریکی فورسز پہنچ رہی ہیں اور جو گلوبل سپلائی لائن ہے آئل کی وہ متاثر ہونے جا رہی ہے. ایران نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آبنائے ہرمز بند کر دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو کنوے ہو چکی ہیں. تو اس تناظر میں یہ دورہ خیر معمولی اہمیت کا حامل ہے. دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. لیکن ناظرین ایک بات ہر گزرتے دن کے ساتھ اور آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے واضح ہے کہ جس طرح امریکہ پہنچ رہا ہے تو اگر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو یہاں پر ایک عالمی جنگ طے ہے. وہ کس طرح سے؟ ابھی ساؤتھ چائنا سی سے بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. ایک تو ہم نے خبر آپ کو بتائی کہ تائیوان کو چائنا نے سراؤنڈ کر لیا, گھیرے میں لے لیا ہے پوری طرح, اور فار دا ویری فرسٹ ٹائم چائنا نے اس طرح سے تائیوان کو گھیرے میں لیا. دوسری اب کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے, وہ خبر نارتھ کوریا سے آ رہی ہے. نارتھ کوریا کی فوجیں ہائی الرٹ, اور نارتھ کوریا نے وہ جو بفر زون ہے اس کے اندر نارتھ کوریا کی فورسز داخل ہو گئی ہیں. یعنی ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا ایک ہی کنٹری تھے, ان کی جنگ ہوئی, دو کنٹریز بن گئے. اور جب یہ جنگ بند ہوئی تو چونکہ لینڈ تو ایک ہی تھا, جیسے پاکستان اور انڈیا, مطلب ایک ہی لینڈ ڈیوائیڈ ہوئی نا, تو پاکستان اور انڈیا میں تو کوئی بفر زون نہیں تھا, لیکن ان کی جیوگرافی اس طرح کی ہے کہ درمیان میں ایک بفر زون قائم کیا گیا, ٹھیک ہے, تاکہ مطلب اس میں کسی کی فوجیں تعینات نہیں ہوں گی. اب وہ فوجیں اس بفر زون کے اندر داخل ہو گئی ہیں, اور وہ جو مین روڈ ہے جو ملاتا ہے دونوں کنٹریز کو, اس کے اوپر بامبنگ نارتھ کوریا نے شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں ہیڈ لائنز پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک تو دنیا دو بلاکس کے اندر تقسیم ہو چکی ہے, ایک ادھر نیٹو کا بلاک ہے اور ادھر چائنا, رشیا, نارتھ کوریا اور ایران اس میں سر فہرست ہے. تو یوکرین کی جنگ آلریڈی کنیکٹڈ ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ. اب اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے ایران کے اوپر اور ادھر وہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور وہ ایکسپلوڈ ہونی ہے, وہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا اور چائنا, تائیوان, وہ وہاں پر معاملہ ایکسپلوڈ ہونا ہی ہونا ہے. ساتھ فلپائن, جاپان, ان کے بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے, یہ سارے معاملے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور دنیا کے امپورٹنٹ ترین ریجنز اس میں ڈریگ ہو گئے. دنیا کی تمام بڑی پارس, امریکہ سے لے کر, یورپ سے لے کر, اور رشیا سے لے کر, چائنا سے لے کر, نارتھ کوریا سے لے کر, مڈل ایسٹ سے لے کر, یہ سارے اس کے اندر انگیج ہو گئے. تو یہ ورلڈ وار نہیں تو اور کیا ہے. وہاں مشرق سے لے کر مغرب تک جنگ ہی جنگ ہے ہر طرف. اور اسی درمیان آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو دبے ہوئے ہیں وہ بھی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے. تو اس لیے اگر یہ جنگ بالفرض رکوا دی جاتی ہے, سیز فائر کروا دیا جاتا ہے, تو دنیا ایک عالمی جنگ سے بچ سکتی ہے, کیونکہ دنیا پر فوکس کرے گی یوکرین کی جنگ کے اوپر, باقی کرائسس کے اوپر. لیکن اگر یہاں پر اب امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کے اوپر, جس کے واضح ثبوت سامنے آ رہے ہیں, تو پھر میں آپ کو بتا دوں یہ صرف ریجنل معاملات تک طے نہیں رہے گا. یہ ویسا نہیں ہوگا کہ لیبیا میں امریکہ آ گیا, افغانستان میں آ گیا, عراق میں آ گیا. یہ ویسا نہیں ہے. اب وہ دنیا ایک ایسے موڈ کے اوپر ہے کہ تمام معاملات ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو یہ بہت تیزی کے ساتھ عالمی جنگ میں ہم جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے. تو اور دوسرا اس میں جو نیوکلیر والا معاملہ ہے ایران کا, اس بارے میں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں. یعنی خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے بنا لیا ہے. CIA چیف نے کہا کہ اگر بنانا شروع کرتے ہیں تو 1 ہفتہ چاہیے صرف ایران کو. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو نیوکلیر ہوتا ہے نا, یہ ہمیشہ سے سرپرائز ہوتا ہے. آپ انڈیا کا نیوکلیر دیکھیں, سرپرائز دھماکے کیے. آپ پاکستان کا نیوکلیر دیکھیں, سرپرائز دھماکے کیے. تو نیوکلیر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کا پہلے کوئی ٹریلر جاری ہوتا ہے کہ اچھا وہ یہ ہونے جا رہا ہے, یا دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج 6:25 پر دھماکے نیوکلیر ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. نیوکلیر کسی بھی ملک کا سب سے حساس ترین ایک پروگرام ہوتا ہے, اور ہمیشہ ہی نیوکلیر کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. امریکہ ہمیشہ انڈیا کے پروگرام سے بھی بے خبر رہا, پاکستان کا بھی اس کو نہیں پتہ چلا کہ کب وہ اپنا نیوکلیر اس نے کمپلیٹ کر کے دھماکے سرپرائزنگ طور پر کر دیے. تو ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ بھی سرپرائز ہوگا. دنیا کو اچانک پتہ چلے گا کہ جب وہ اپنے نیوکلیر جو ٹیسٹ کے دھماکے ہیں وہ کریں گے. تو وہ تمام چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہیں. اور ادھر یہ امریکی فوجوں کا آنا, اسرائیل کا حملہ, تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. اب ذرا اگلی خبر کے اوپر آ جاتے ہیں جو اس وقت گراؤنڈ لیول سے آ رہی ہیں, جو لیبنن بارڈر سے اس وقت آ رہی ہیں. اور بڑی خبر ناظرین یہ ہے کہ 5ویں بریگیڈ بلا لی گئی ہے. ٹھیک ہے, 5ویں بریگیڈ بلا لی گئی ہے. 210 اس کا نام ہے, 210,
اور ہزاروں مزید فوجی ہیں. اس سے پہلے 4 ڈویژنز وہاں پر لڑ رہی تھیں. سب سے پہلے 2 ڈویژنز تھیں, پھر تیسری بلائی گئی, پھر چوتھی بلائی گئی, اور آج جو ہے وہ 5ویں بلا لی گئی ہے, اور اس نے وہ کریات شمونہ والی سائڈ کے اوپر آپریشنز جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں. تو میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے پچھلی بھی اور یہ والی رکھتا ہوں. ثبوت ذرا دیکھیے. ایکسکلوسیو, سعودی کراؤن پرنس ٹو ارائیو ایجپٹ for hours. Fateh al-Sisi receives in Cairo Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, who is an official visit for a few hours. 2-4 گھنٹوں کے لیے. Reuters, North Korea says border units are on standby. Korean Times, North Korea says ordered artillery corps near border to fully prepared. NDTV, North Korea army ready to shoot. Economic Times, North Korea says frontline units are ready to strike South Korea. Times of India, North Korea orders border army to get fully ready to open fire. تو یہ دنیا کا میڈیا بھرا پڑا ہے کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی ہے. اچھا, 5th military division has begun participating in ground operation in southern Lebanon. 5ویں ڈویژن بلا لی گئی ہے اور ایک ڈویژن میں ہزاروں فوج ہوتی ہے. Division 210 has begun carrying out limited ground operations in Sheba farms in the eastern sector of the border with Lebanon. اب یہ limited, یہ وہی میڈیا گیمز ہیں. اس وقت لیبنن کی انویژن ہو چکی ہے, فل سکیل حملے اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں, فل سکیل لیول کی بمباری جو 2006 میں بھی وٹنس نہیں کی لیبنن نے, اس سے زیادہ بمباری لیبنن میں جاری ہے. 2006 میں جتنی کیجویلٹیز ہوئی اس سے زیادہ کیجویلٹیز اس وقت ہو رہی ہیں. تو یہ ایک فلی انویژن ہے, یہ ایک فل سکیل وار ہے. اسرائیل نے اپنی ساری طاقت وہاں پر لگا دی ہے, لیکن اس کو لو پروفائل رکھنے کے لیے اور ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کے لیے کہ دیکھو ہم تو لمیٹڈ آپریشنز کر رہے تھے, دیکھو ہم نے تو کوئی جنگ مسلط نہیں کی, ہم تو بس دہشت گردوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے حملے کر رہے ہیں. یہ چھوٹے حملے نہیں ہیں. 1.5 لاکھ فوج کو انگیج کرنا اور تاریخ کی بدترین بمباری کرنا, یہ کوئی چھوٹے حملے نہیں ہوتے. یہ لمیٹڈ آپریشن نہیں ہے, یہ فل سکیل آپریشن ہے. لیکن مغربی میڈیا بددیانتی سے کام لیتے ہوئے, اور ہمارا میڈیا اس کو مطلب اتنی تفصیل کے ساتھ کور نہیں کر رہا کہ وہ تمام اینگلز کو دیکھو. تو یہ ہر لحاظ سے ایک فل سکیل وار ہے. اس کے ساتھ ناظرین اسرائیلی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ حزب اللہ کا جو یونٹ ہے 127, اس کو ختم کرنے کے لیے اسپیشل آرڈرز ملے ہیں کیونکہ اسی یونٹ نے گولانی بریگیڈ کی بیس کے اوپر حملہ کیا ہے. تو اس کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنے کا آرڈر جو ہے وہ ملا ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو ریب تلاتین کا ایریا ہے, یہاں پر ہیویسٹ کلیشز جاری ہیں. اور اس کا میپ پہلے میں آپ کو دکھا دوں, یہ میوٹولا کے ساتھ اور یہی کریات شمونہ والے ایریاز, مطلب یہ میوٹولا کے بالکل ساتھ والا ایریا ہے ریب تلاتین, یہاں پر ایک ہیویسٹ کلیشز جو ہیں وہ جاری ہیں. وی ٹارگیٹڈ گیدرنگ آف اسرائیلی آرمی پرسونلز اینڈ وہیکلز ان دا ٹاؤن آف ریب تلاتین with the barrage of rockets and artillery shells. اسرائیلی زمینی فوج کو نشانہ بنایا اور اسرائیلی جو وہیکلز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پھر ذرا دیکھیے, smoke rises around the town of Reb Talatin after a barrage of rockets fell on the gatherings of occupation soldiers. رپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ جو حملہ حزب اللہ نے کیا ہے وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا, اسرائیلی سائڈ سے ان کی پوزیشن سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یقیناً وہاں پر ان کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اچھا, اب ناظرین آگے چلتے ہیں تو بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ڈپٹی سیکرٹری جنرل حزب اللہ کے نعیم قاسم, ان کی سپیچ ہوئی ہے اور کافی لمبی چوڑی یہ ٹیلی وائزڈ سپیچ تھی, لیکن میں 3 بڑی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس ساری ان کی تقریر کا لب لباب اور خلاصہ. ناظرین بہت بڑی اناؤنسمنٹ شیخ نعیم قاسم کی جانب سے سامنے آئی ہے. انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اب وہ ایسکلیشن کرنے جا رہے ہیں اور کوئی ریسٹرینٹ حملے نہیں کرنے جا رہے, اور اسرائیل کے تمام ایریاز کو علاق تک وہ ہٹ کرنے جا رہے ہیں اور تل اویو کو زیادہ ریگولرلی وہ ہٹ کرنے جا رہے ہیں. حزب اللہ سیز غازہ ٹرو سولوشنز ٹو وار وانس کین ہٹ اینی ویئر ان اسرائیل. انہوں نے کہا کہ ایک خیال ہے جنگ کو روکنے کا کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے, اور دوسرا وانس کین ہٹ اینی ویئر ان اسرائیل, اسرائیل کے کسی بھی کونے میں اب وہ ہٹ کرنے جا رہے ہیں. سنس اینیمی ہیز ٹارگیٹڈ آل آف لیبنن وی ہیو دا رائٹ to target any location in the entity. We will choose as we see fit. چونکہ اسرائیل نے پورے لیبنن کو ہٹ کر دیا ہے تو اس لیے ہمارے پاس پورا جواز موجود ہے کہ ہم بھی پھر پورے اسرائیل کو ہٹ کریں, کسی بھی کونے کو ہم ہٹ کریں. تو یہ اب تک کی بہت بڑی چینجنگ ہے. مطلب ایک وقت تک تو حزب اللہ کے حملے 5 کلومیٹر تک محدود تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ہر کونے کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں. تو پیچھے رہ کیا جائے گا؟ مطلب اس سے اگلی پھر کون سی سطح ہوگی؟ یہ تو آخری سطح ہے نا جس کی طرف ہم نے جانا تھا, اور حزب اللہ آج اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم اس کی طرف ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. تو اس کا مطلب کہ ہم وہ
جو آخری پیک رہ گئی تھی اس آخری پیک کو بھی اب ٹچ کرنے جا رہے ہیں، اور حزب اللہ نے اناؤنس کر دیا تو سمجھو امپلیمنٹ ہو گیا۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اب ہمارا جو سٹیٹس ہے اور اب ہماری جو حکمت عملی ہے وہ ایک سپورٹ فرنٹ والی نہیں ہے، یعنی پیجرز اٹیک سے پہلے حزب اللہ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ ایک سپورٹنگ فرنٹ کے طور پر تھی، اور مطلب غزہ کی سپورٹ میں وہ اس جنگ کے اندر شامل ہوئے تھے، اور وہ اپنے ہر حملوں سے یہ ایک تو اسرائیلی فوج کو انگیج کر رہے تھے اور دوسرا سیز فائر کے لیے مسلسل پریشر ڈال رہے تھے۔ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ نہیں رہا، اب ایک باقاعدہ جنگ ہماری اسرائیل کے ساتھ شروع ہوگی، اب ہماری ڈائریکٹ وار شروع ہو گئی ہے، اب یہ سپورٹ فرنٹ والا معاملہ نہیں رہا۔ تو سپورٹ فرنٹ کی رینج بھی مختلف تھی، اس کے ویپنز بھی مختلف تھے، نمبرز آف آپریشنز بھی مختلف تھے، اور تمام ریسورسز بھی استعمال نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن اب چونکہ یہ لیبنان کی اپنی انٹیگریٹی اور اپنی سوورینٹی اور اپنے ملک کو بچانے کا معاملہ ہے، تو اب وہ اپنے تمام ریسورسز بھی استعمال کریں گے، اپنا آخری حد تک، اب اپنی آخری سانس اور اپنا آخری قطرے تک وہ اب معاملہ جو ہے وہ جا چکا ہے، مطلب جو بھی ان کے پاس ہے اب وہ اس کے ساتھ لڑیں گے، کیونکہ اب لیبنان کا معاملہ بطور ایک پورا ملک شامل ہو گیا، اب کوئی مقبوضہ علاقوں کا معاملہ نہیں رہا۔ We are no longer in the phase of support, rather we now face an Israeli war against us۔ اب ہم اس فیز میں نہیں ہیں کہ ہم ایک سپورٹنگ فرنٹ ہوں، بلکہ اب ہم اسرائیلی اگریشن کو براہ راست فیس کر رہے ہیں، اینڈ وی آر ان اے وار اگینسٹ اینڈ اسرائیل از وار اگینسٹ اس، ایک براہ راست ہماری جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے۔ یہ دوسری غیر میں نے آپ کو کہا کافی لمبی سپیچ تھی، لیکن ان کا جو تمام خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ نیکسٹ لیول کا انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ تھرڈ، انہوں نے کہا کہ جو نقصان ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا نقصان اسرائیل کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو شارپنرز گر رہے ہیں وہ جگہ جگہ پر گر رہے ہیں، اور اسرائیل کی بہت زیادہ کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، یعنی ایک تو ہمارے میزائل ڈائریکٹ جا کر ٹکرا رہے ہیں، اور دوسرا جو اسرائیلی انٹرسیپٹر میزائل ہیں ان کے شارپنرز بھی بہت سارے سیٹلمنٹس کے اندر گر رہے ہیں اور بہت بڑی کیجویلٹیز کر رہے ہیں۔ enemy aiding us in striking it through its interceptors, the remains of which are falling on settlements۔ مختلف سیٹلمنٹس کے اوپر وہ جو ٹکڑے ہیں راکٹس کے، انٹرسیپٹر میزائل کے، وہ گر رہے ہیں اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اگلی ناظرین جو خبر ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر بہت جلد حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ان کی ذرا لینگویج اور دھمکیاں چیک کریے، وہ کہہ رہے ہیں we will respond to Iran soon and our response will be deadly and precise۔ بہت جلد ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں، very soon۔ میں آپ کو اس وقت ٹائم دے رہا ہوں، اگلے 72 گھنٹے اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگلے 72 گھنٹوں میں جو تیاری رہ گئی تھی وہ مکمل ہونے جا رہی ہے۔ تو سون کا لفظ استعمال اسرائیل ڈیفنس منسٹر نے کیا، اور ساتھ کیا کہا ہے کہ ڈیڈلی اٹیک ہوگا، ڈیڈلی اٹیک۔ اور اسرائیل کا فائنانس منسٹر یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ان پلان سے متفق ہے، اس کے اوپر اس کو اطمینان ہے جو ایران پر حملے کے لیے بنائے گئے۔ تو اگر سموترے کو اطمینان ہو گیا ہے تو اس کا مطلب بہت بڑا اٹیک ہونے جا رہا ہے، چھوٹے موٹے حملے کے اوپر اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسی سے لنک، پینٹاگن نے کہا ہے کہ ان کی فورسز پہنچ گئی ہیں، اور ساتھ پینٹاگن نے نئی اناؤنسمنٹ کر دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مور سولجرز ول ارائیو ان اسرائیل ان دا کمنگ ڈیز۔ 100 فوجی انہوں نے بھیج دیے ہیں جو تھرڈ سسٹم کو آپریٹ کریں گے، اور اس کے بارے میں پینٹاگن نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کے اوپر اٹیک ہوا تو یہ ایکٹ آف وار ہوگا، اور وہ ایران کے اوپر براہ راست حملہ کر دیں گے۔ یعنی 40,000 اسرائیلی ٹروپس مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ 100 اسپیسیفکلی کمبیٹ پوزیشن کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ یعنی فرق کیا ہے، اسرائیل میں اس کے علاوہ بھی فوجیں موجود ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ کمبیٹ پوزیشن میں تعینات کیا گیا ہے، یعنی جنگ میں باقاعدہ ان کو 100 فوجیوں کو تعینات کر دیا گیا ہے جو باقاعدہ جنگ کے اندر حصہ لے رہے ہیں۔ ان 100 کے علاوہ بھی امریکی فوجیں اسرائیل کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ کمبیٹ پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ 43,000 پورے مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اب پینٹاگن یہ کہہ رہا ہے کہ ان 100 کے علاوہ مزید فوجیں بھی اسرائیل کے لیے بھیجی جا رہی ہیں جو کمبیٹ پوزیشن کے لیے ہوں گی، اور ان میں سے اگر ایک فوجی کو بھی نقصان ہوا تو پھر حملہ کر دیا جائے گا ایران کے اوپر، کیونکہ اس کو ڈائریکٹ ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ تو جو تیاری رہ گئی تھی تھرڈ سسٹم کے حوالے سے وہ پہنچ چکا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کے فوجی پہنچ گئے ہیں، اب تھرڈ سسٹم کی بیٹریز جو ہیں وہ یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو 72 گھنٹوں کے اندر جو اسرائیل کا ایئر ڈیفنس ہے جو امریکہ نے دینا ہے اس حوالے سے تیاری ہو جائے گی۔ امریکی فوجیں تو پہنچ گئی ہیں، تو اگلے 72 گھنٹے بہت کروشل ہیں حملے کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ ان میں آپ سمجھ لیں 90% چانسز ہیں کہ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر یہ حملہ ہو سکتا ہے، جو تیاریاں چل رہی ہیں، جس طرح کے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ اور اس کو اگر آپ دوسرے تناظر میں دیکھیں تو جو اسرائیل کے اندر سے پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے،
جگہ جگہ پر کیجویلٹیز ہو رہی ہیں. حزب اللہ نے اپنی ایکسپینشن کر دی ہے اور جو ایک اندر ایک ماحول ہے نا شکست کا, اور ان کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو اس سے توجہ ہٹانا نتن یاہو کے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ ایک ہی صورت میں ہٹائی جا سکتی ہے, ایران کے اوپر حملہ کر کے. حزب اللہ کے اوپر وہ جتنا مرضی بڑا حملہ کر دے, وہ اسرائیلیوں کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں بھی ہماری شکست ہی ہے. تو اب ان کی آخری امیدیں امریکہ سے ہیں کہ امریکہ براہ راست آئے گا. تو میڈیا کی توجہ بھی تبھی ہٹے گی جب حملہ ایران کے اوپر ہوگا, اور اندرونی طور پر بھی. تو اس لیے بھی نتن یاہو اگلے آنے والے کسی بھی لمحے, اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ حملہ بھی ٹوٹل سرپرائز ہوگا, یہ کسی بھی لمحے حملہ ہوگا, تو پرماننٹ الرٹ کے اوپر صورتحال ہے. اچھا, یہ تو بہرحال ان کی بڑکیں تھیں, لیکن اگر اسرائیل کے اندر کی صورتحال دیکھیں تو یہ بالکل مختلف صورتحال ہے. وہ ایک لمبی جنگ کو اور اس ایسکلیشن کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی ہے اندرونی صورتحال, اور اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو حزب اللہ کے خلاف ایسکلیشن کر کے نتیجہ انہوں نے بھگتا ہے. ایران کے خلاف تو اس سے بھی زیادہ نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ اندر کی صورتحال مختلف ہے. مثال کے طور پہ بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو فلائٹس ہیں وہ اسرائیل کے لیے کینسل ہو گئی ہیں. میجر یورپین ایئر لائنز نے اپنی فلائٹس اسرائیل کے لیے کینسل کر دی ہیں. برطانیہ, اس کے علاوہ ہنگری, اس کے علاوہ اسپین اور فرانس, ان سب کی فلائٹس جو ہے نا لمبے عرصے کے لیے 2025 تک کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کینسل کر دی ہیں. یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم میجر یورپین ایئر لائنز اتنے لمبے عرصے کے لیے کٹ کر رہی ہیں, اور اسرائیل جو ہے وہ پہلی بار آئسولیشن کے اندر ہوگا. اسرائیلی آبادی نے کبھی یہ فیس نہیں کیا, کیونکہ کبھی انہوں نے لمبی جنگ نہیں لڑی, اور اگر 34 دنوں کی جنگ انہوں نے لڑی حزب اللہ کے ساتھ, تو اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ بین گورین ایئرپورٹ بند ہو گیا اور فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ بھی پھر 34 دن تھے. یہاں پر تو 1 سال اور اس کے اوپر اب دیکھ لیں کہ کتنے دن ہو چکے ہیں, تو ابھی مزید یہ جنگ لمبی چلنی ہے. تو اسرائیلی سروائیو نہیں کر سکتے, اسرائیل مطلب اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اسرائیلیز آلریڈی پینک اور فرسٹریشن اور سارے ان کے معاملات ہیں, تو زمینی حقائق اجازت نہیں دیتے اسرائیل کو اس بڑی جنگ کی. تو بہرحال اس میں بھی وہ نقصان ہی اٹھائے گا. تو یہ ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں. دوسرا ناظرین, حائفہ سے کیا خبر آ رہی ہے؟ انکریز ان کمپلینٹس اینڈ فیئر امنگ اسرائیلیز ان حائفہ ڈیو ٹو دا لیک آف شیلٹرز ایمڈ انکریز ان راکٹس اٹیک. حائفہ میں ایک تو وہ خالی ہو رہا ہے, اور وہاں پر فیئر بڑھ رہا ہے کہ یہاں پر تو شیلٹرز ہی نہیں ہے, اور جو راکٹس اٹیک ہے ان کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی یہ جو آج حزب اللہ نے نئے فیز کا اعلان کیا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حائفہ میں یہ صورتحال ہے. بڑی خبر ہے, اسرائیلی میڈیا نے یہ جاری کر دی ہے, اسرائیلی فوج کے اندر جو لیبنان بارڈر پر گئی ہوئی ہے, اس کے اندر کلیشز, آپس میں جو ہے نا لڑائی پھوٹ گئی ہے, اختلافات, اور فوج جو ہے وہ کمانڈرز کا حکم ماننے سے انکاری ہو گئی ہے. فوج کمانڈرز کا حکم ماننے سے انکاری ہو گئی ہے, اور کہہ رہے ہیں جی ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی لیبنان میں جس طرح سے ہمیں بھیجا جا رہا ہے اور جو طریقہ کار ہے. اب ذرا 3 ہیڈ لائنز آپ دیکھیے. ٹینشن بٹوین ایغوز یونٹ ممبر اینڈ دیئر کمانڈرز, مطلب سولجرز اور اس کے کمانڈرز کے درمیان, آفٹر ٹف بیٹل سٹارٹ آف اے گراؤنڈ آپریشن ان لیبنان, کہ مشکل ترین جنگ جاری ہے اور ادھر یہ پھڈا پڑ گیا. دا فائٹرز آر ڈیمانڈنگ ان چینج in the way their new leaders make decisions before sending them fight to Lebanon. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمیں لیبنان میں بھیجا جا رہا ہے, جو طریقہ کار ہے, وہ جو اندرونی اختلافات ہوتے ہیں جب آپ ہارنے لگتے ہیں, تو وہ مطلب کمانڈرز کی احکامات ماننے سے فوجیوں نے انکار کر دیا. تو پروگریس آلریڈی نہیں ہو رہی, اور ادھر فوج اندرونی طور پر بغاوت کر گئی ہے. یہ اسرائیلی میڈیا انکشاف کر رہا ہے. The dispute erupted upon the redeployment of the EGOS unit officers as a replacement of those killed or wounded in the confrontation with حزب اللہ فائٹرز. اصل میں لڑائی یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی فوجی ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ فتح تو ان کو ملنی نہیں ہے, یا مارے جائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے. تو وہ اس ڈر کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہ بھیجو. کوئی یونٹ کہہ رہا ہے کہ فلانے یونٹ کو بھیجو, ہمیں کیوں ڈپلائے کر رہے ہو. یہ جو اس جنگ کے اندر, لیبنان کی لڑائی کے اندر جو پہلے فوجی زخمی ہوئے تھے وہ بھی اسی ایغوز یونٹ کے تھے, تو اب ان کو ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی انہی کے فوجیوں کو بھیجا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں دوسروں کو بھی بھیجو, ہمیں صرف کیوں بھیجا. تو اس طرح کی لڑائی جو ہے وہ وہاں پر چلی ہوئی ہے. تو یہ اندرونی صورتحال, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ بڑھائیں گے, اب ایران پر حملہ فلانا فلانا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل کی حقیقت تو معلوم ہوگی سب کو کہ اسرائیل تو جیت نہیں سکتا. اب بات ہے امریکہ کے اوپر کہ امریکہ آئے گا. تو اگر امریکہ آتا ہے تو آپ کے سامنے یہ معاملہ عالمی جنگ کی طرف چلا جائے گا. تو پھر عالمی جنگ تو عالمی جنگ ہوگی, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر وہ دنیا دیکھے گی, اور جو سروائیو کریں گے وہ دیکھیں گے. پتہ نہیں ہم سروائیو کریں گے یا نہیں, جو کریں گے وہ دیکھیں گے. نیوکلیر جنگ کا کیا پتا کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے. تو یہ کون سی فتح ہے؟ مطلب دنیا کو نیوکلیر جنگ میں دھکیل دینا اور اپنے اوپر نیوکلیر چلوا لینا. اسرائیل کے اوپر بھی نیوکلیر فائر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ کون سی فتح ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو پھر تباہی ہے نا, ہر کسی کی تباہی ہوگی, فتح تو کہیں نہ ہوئی. آخر میں جو پریزیڈنٹ مڈورو ہیں
وینیزویلا کے، ان کی خبر دیکھیے، نیتن یاہو از اے مانسٹر کریٹڈ بائی یورپی یونین یو ایس اینڈ امپائر. یہ ایک مانسٹر ہے. پریزیڈنٹ مڈورو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مانسٹر ہے جس کو امریکہ اور یورپ نے بنایا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.